बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ बड़ा होने वाला है, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। और फिर जब हम कुछ फ़ैसलों को देखते हैं और फिर अमरीकी तशवीश देखते हैं, बार बार अफ़ग़ानिस्तान का ज़िक्र सुनते हैं। एक मरतबा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी थी, जो बाइडेन इंतज़ामिया की, उस पर तनकीद की है। अमरीकी इनखला को शर्मनाक करार दिया है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की बारी है? ईरान के बाद क्या पाकिस्तान से निमटने की तैयारियां हैं? जिस तरीके से मशरिक़ वस्ता को उलझाया गया है एक दूसरे के साथ, अरब ममालिक को एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाया गया है और तशवीश की एक ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि जिसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस ख़ित्ते में अमेरिका कुछ मज़ीद बड़ा करने वाला है। जो मकासद थे ईरान पर हमला करने की सूरत में, वो नताइज हासिल नहीं किए जा सके। इसराइल अपने नताइज हासिल करने में नाकाम रहा, अमेरिका नाकाम रहा, और उसके बाद फिर हम एक हलचल देख रहे हैं इस खत्ते में। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर ख़ुद अमेरिका के अंदर भी तनकीद हो रही है और ख़ुद उनके आसपास जो लोग हैं वो भी अब परेशान हैं कि अब कैसे अमेरिका को निकाला जाए इस सारी सूरत हाल से। लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका इस सूरत हाल से निकलने के लिए, ज़ाहिर है कि उसने ये हमला नहीं किया था, बल्कि उसने आगे बढ़ने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी। और ये सारी प्लानिंग ज़ाहिर है कि अमेरिका जैसे मुल्क और उसका जो थिंक टैंक्स हैं और उसके जो पॉलिसी साज हैं, जो मनसूबा बंदी करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें उनके इल्म में थीं। रजीम चेंज जो है ये भी उनके इल्म में था कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बाद इस तरह आसानी से ईरानी जो क़यादत है ये नहीं गिरेगी। जो मौजूदा सेटअप है ईरान का, उसके जो मुखालफिन हैं, जो ईरान के अंदर हैं, जो ईरानी हैं, वो नहीं उठ खड़े हुए। अब सवाल ये है कि क्यों अमेरिका जो है ये निकलना चाहता है, या अगर नहीं निकलना चाहता तो फिर उसके आगे मुस्तकबिल के क्या अज़ाइम हैं। आज की वीडियो में इस मामले पे बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब के दौरे पर, और उनको ख़ुसूसी दावत दी है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने। आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा भी है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा होगा। अचानक दौरा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हम ईरान के ऊपर जो हमला इसराइल और अमेरिका ने किया उसकी भी पाकिस्तान ने मज़म्मत की, और ईरान ने जब जवाबी हमले किए अरब कंट्रीज़ में, उसकी भी पाकिस्तान ने मज़म्मत की। अब ये एक ऐसा इम्तिहान है पाकिस्तान का कि जिससे पाकिस्तान दो चार है, और पाकिस्तान के हवाले से अब तक यही तासुर है कि उसने अपने जितने भी कार्ड्स हैं, सिफारती कार्ड्स हैं, वो कामयाबी से खेले हैं। लेकिन आने वाले दिन पाकिस्तान पर बहुत भारी भी साबित हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी माहिरीन की जानिब से। क्या अमेरिका के पाँव उखड़ने लगे हैं इस खित्ते से? ये एक सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि पेशावर में अमरीकी कौंसलेट को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फ़ैसला किया गया है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में, और अब इस फ़ैसले का क्या मकसद हो सकता है, क्या इससे अख़ज़ किया जा सकता है? क्या यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमरीकी जो है यहाँ से भागने लगे हैं? क्या अमरीकियों को आने वाले दिनों में शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं? वो किस सूरत में लाहक हो सकते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरीके से ईरान पर हमला हुआ और फिर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद किया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर भी मुज़ाहरे हुए। पाकिस्तान में ईरान जो अमेरिकन कौंसलेट है कराची के अंदर, वो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे और तकरीबन 9-10 अफराद उसमें जा बहक हो गए फायरिंग के वाक़े में। इसी तरह पेशावर का जो अमेरिकन कौंसलेट है, इसकी जानिब मुज़ाहरीन की एक बड़ी तादाद बढ़ी, लेकिन वो आगे इस कौंसलेट तक तो नहीं पहुंच सकी क्योंकि आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये इंतहाई हसास डिक्लेयर किया गया पेशावर के जो है कौंसलेट को। अब अगर हम ये सारी चीज़ें देखें और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हम बात करें, और फिर बार बार अमरीकी सदर की ज़ुबानी हम अफ़ग़ानिस्तान का ज़िक्र, और फिर बागराम एयरबेस, तो ये बहुत सारी कड़ियाँ जब आप मिलाते हैं तो सवाल वही उठता है कि क्या पाकिस्तान को मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबा बंदी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो फ़ैसला है, पहले मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। फ़ैसला ये सामने आया है और जवाज़ ये बनाया गया है, बज़ाहिर ये बताया गया है
کہ جی ہم نے اخراجات میں کمی لانی ہے، تو اس لیے ہم پشاور میں جو قونصلیٹ ہے اس کو مستقل طور پر بند کرنے لگے ہیں۔ اب پشاور کا جو قونصلیٹ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ آپ افغان جہاد کے زمانے سے لے کے آپ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور پھر جس طریقے سے 20 سال امریکہ رہا افغانستان کے اندر نیٹو فورسز اور نیٹو تک ان فورسز تک سپلائی کے حوالے سے، اسلحے کی سپلائی کے حوالے سے، راشن کی سپلائی کے حوالے سے، جس طریقے سے پاکستان کے زمینی راستوں کا استعمال کیا گیا نیٹو سپلائی کو، جس طریقے سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع خیبر میں بار بار ملیٹنٹس کی طرف سے نشانہ بھی بنایا جاتا رہا، مقناطیسی بم کا استعمال کر کے ان قافلوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، لوٹا بھی جاتا رہا۔ اور اس ساری صورتحال میں جب آپ افغانستان کے مجاہدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ امریکی جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے انتہائی ایک مصروف دن بھی گزارے ہیں، انتہائی اہم کردار بھی ادا کیا ہے، خصوصاً جب آپ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پھر پشاور کے قونصلیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل مرکز رہا ہے۔ یہ رواں ہفتے پشاور کے شہر پاکستان کے شہر پشاور میں جو ایک حساس جگہ پہ یہ واقعہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پشاور ابھی منتقل نہیں ہوا تھا تو یہ راستہ استعمال کیا جاتا تھا، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں جو ہیں، گاڑیاں یہ گزرتی تھیں، عام ٹریفک کے لیے سڑک کھلی ہوتی تھی۔ جب آپ پشاور صدر سے آتے ہیں اور سیدھا آپ CMH کے ساتھ جو خالد بن ولید پارک ہے اور پھر آگے جب جاتے ہیں تو پھر پشاور کا امریکن قونصلیٹ آتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے پشاور کا۔ میں اگر پشاور سے واقفیت رکھنے والے تو جانتے ہیں اچھی طرح، جب آپ گرین شادی ہال سے، یعنی پشاور ڈین سینٹر ہے یہاں پہ گرین شادی ہال ہے، اور پھر آگے خالد بن ولید پارک جس کو کمپنی باغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ساتھ میں CMH ہے، مال روڈ کو اسی چوک سے کراس کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آگے بشیر بلور شہید کا ایک گھر جس کو پھر امیر مقام نے خریدا، اس کے ساتھ بالکل متصل جو ہے یہ امریکن قونصلیٹ ہے، اور آگے یہ راستہ کھلتا ہے شمع چوک میں، جو آگے ایک چوک ہے اور جو راستہ خیبر روڈ کی طرف اور پھر یونیورسٹی روڈ کی طرف اور پشاور صدر کی طرف جاتا ہے، تو اسی کے بیچ میں سے ایک راستہ نکلتا تھا اور یہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں گزرتی تھیں۔ اب اگر یہ پشاور کا قونصلیٹ، امریکن قونصلیٹ مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ امید بھی رکھی جانی چاہیے کہ اس راستے کو کھول دیا جائے گا۔ اچھا، اس فیصلے کے مطابق بتایا گیا ہے جو محکمہ خارجہ ہے امریکہ کا، اس کی طرف سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کہ یہ جو سہولت تھی یعنی امریکن قونصلیٹ پشاور 2001 کے بعد افغانستان کو رسد کی منتقلی کے لیے ایک اہم لاجسٹک مرکز کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس دفتر میں اس وقت 18 امریکی سفارتکار ملازم ہیں، 18 امریکنز جو ہیں امریکی، یہ پشاور میں اس قونصلیٹ کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بتایا گیا ہے اس حوالے سے کہ اس بندش سے تقریباً $8 بلین سالانہ کی بچت جو ہے یہ متوقع ہے، اور اس سے امریکی قومی مفادات پر منفی اثر نہیں پڑے گا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی حکام نے اس اقدام کو آپریشنل اخراجات کو کم کرنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ قرار دیا ہے، اور اس بات پر بھی زور دیا ہے بطور خاص کہ اس فیصلے کا تعلق حالیہ علاقائی پیش رفت سے نہیں ہے، یعنی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس فیصلے کا تعلق جو ہے یہ اس صورتحال سے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کڑیاں ملاتے ہیں، جب آپ امریکن قونصلیٹ کے اوپر جس طریقے سے لوگ حملہ آور ہوئے پاکستان کے اندر، اور جہاں جہاں پہ امریکی سفارت خانوں کو، امریکی اڈوں کو عرب کنٹریز کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ٹریول ایڈوائزری بھی امریکی شہریوں کو دی گئی ہے کہ آپ احتیاط کریں، غیر ضروری سفر ایسے حساس ملکوں میں کرنے سے گریز کریں، اور باہر بھی زیادہ نہ پھریں، اور اپنی شناخت بھی چھپائیں۔ تو یہ انتظامات جو ہیں یہ ایویں نہیں کیے جاتے، یہ انتظامات ظاہر ہے کہ کسی بڑے کام سے پہلے کیے جاتے ہیں، کوئی بڑا کچھ ہونے والا ہے، یہ اشارے جو ہیں یہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس خطے سے اور عرب ممالک سے اب امریکیوں کے آخری دن ہیں، اڈوں کا خاتمہ، امریکیوں کا عرب کنٹری سے نکلنا اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ پاکستان
کہ معاملات جو افغانستان کے ساتھ ہیں، اور پھر اپنے پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے جس طریقے سے کیا وہ شرمناک تھا۔ امریکی فوجی انخلا افغانستان سے یہ شرمناک تھا۔ اتنا جلد بازی میں امریکی فوج کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور باگرام ایئر بیس کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس کی انتہائی ایک اہمیت تھی۔ اب باگرام ایئر بیس کا ذکر، افغانستان کا ذکر، اور پھر جب ہم وہ اربوں ڈالر کا اسلحہ دیکھتے ہیں جو ملیٹنٹس کے پاس بھی ہے، جو افغان طالبان کے قبضے میں ہے، تو ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے امریکہ نے کسی غلطی کے تحت نہیں چھوڑا، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چھوڑا، اور یہ اسلحہ کس طریقے سے اب استعمال ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک تو دفتر خارجہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ پاکستان کی جو آپریشنز ہیں پاکستان کے، وہ جاری رہیں گے افغانستان میں جب تک اہداف حاصل نہیں کیے جاتے۔ اور دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں یہ بتایا، اور انہوں نے اس وفد کے حوالے سے بھی بتایا، فضل الرحمان خلیل کی قیادت میں جو افغانستان گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ذاتی نوعیت کا یہ دورہ تھا، اس سے حکومت پاکستان کا، ریاست پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر اچانک جو ہے روانہ ہوتے ہیں سعودی عرب، اور اس ساری صورتحال میں انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ قرار اس لیے دیا جا رہا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال، اور پھر جب ہم امریکی اڈوں کے اوپر ایران کے حملوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سعودی عرب کی تشویش، عمان، بحرین، کویت، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات کے اندر دبئی، ابوظہبی، اور یہ وہ جگہیں، وہ حساس مقامات کہ جہاں پہ امریکی مفادات ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے، اور جس میں پھر پاکستان کا بار بار ہمیں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کی ایک خاموش ثالثی، یہ جب دورہ ہوگا، اس میں سے جب خبر آئے گی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی۔ اب جب شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی تفصیلات سامنے آئیں گی، تو بہت ساری جو تصویر ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس وقت بڑا سوال جو پشاور میں بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، پاکستان کے سفارتی حلقوں میں بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھنے والے جو حلقے ہیں، وہاں پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں امریکیوں کی جو آپریشنل سرگرمیاں ہیں وہ محدود کیوں کی جا رہی ہیں۔ اب پشاور میں امریکن قونصلیٹ کو مستقل طور پر بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال وہی دو ہیں، ایک یہ کہ کیا امریکہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، مشرق وسطیٰ سے بھاگنا چاہتا ہے، یا پھر وہ یہاں پہ کسی اور روپ میں آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ امریکی جو شہری ہیں، جو امریکی ڈپلومیٹس ہیں، ان کی حفاظت کا پیشگی بندوبست کیا جائے۔ اسی معاملے پر بھی ہماری نظر رہے گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔